नाज़रीन आपका खैर मक़दम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा इख्तियार किया, शब जुमा हमने गुजारी और दुरूद व नात के साथ गुजारी, अल्लाह के ज़िक्र के साथ, और वो तमाम एहतमाम के जो एक बंदा मोमिन को करना चाहिए। दुआ यही है कि अल्लाह रब्बे करीम इन तमाम ज़िक्र अज़कार को कबूल फ़रमाया। आज जुमअतुल मुबारक है और रोज़ा इख्तियार किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगरचे दिल मलूल भी है कि माह रमज़ान मुबारक बहुत तेज़ी से रुख़्सत हुआ हमसे, लेकिन शुक्र इस बात का अल्लाह की बारगाह में अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये महीना अता फ़रमाया और इसकी ये मुबारक साथ अता फ़रमाई है। इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं क़िबला मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, जो कि कंटेंट डायरेक्टर हैं ARYQ TV के, जो कि आपके सवालात के जवाबात इनायत फ़रमाते हैं। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात शामिल हो जाएँ, ताकि जितना वक्त है उसमें आपकी रहनुमाई के लिए मुफ्ती साहब की ज़बानी वो तमाम अल्फाज पहुँच जाएँ, जवाबात पहुँच जाएँ जो कि आपको मतलूब होते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सवालात हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे दो तीन सवाल ये पूछने हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि मेरी आंटी है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उनके दो बेटे हैं, एक अनमैरिड है और एक मैरिड है। अच्छा। तो उनके हाथ में कोई भी अभी तो पैसे नहीं देता और उनका एक छोटा सा घर है जो 2,500 रुपये किराए पे गया हुआ है और उनके पास कुछ गोल्ड भी कुछ चीजें हैं। तो क्या हम उनको उस ज़कात दे सकते हैं? ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम बिल्डिंग में जब हम रहते हैं तो हमारे पास कुछ उनकी मेंटेनेंस से पहले मेरे पापा संभालते थे, तो वो पैसे उन्होंने कुछ रखे हुए थे मेंटेनेंस के लिए। तो अब वो जो है किसी और के मिल्कियत मतलब मेंटेनेंस अब कोई और चला रहा है, तो क्या उस मेंटेनेंस के पैसों से हम अपनी बिल्डिंग में खर्चे वगैरह कुछ और कर सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुसा जी, इन्होंने जो तफसीलात बताई हैं ना ज़कात के मुतालिक, तो वो तो तकरीबन गैर ज़रूरी थी कि वो शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा हैं। ज़कात के देखें मुस्तहिक के लिए ये कहा जाता है कि वो हक़दार होना चाहिए, शरई तौर पे फ़कीर होना चाहिए, उसके पास रिज़र्व में इतना अमाउंट ना हो कि जिससे जो है वो अपनी गुज़र बसर कर सके और उसके पास सेविंग्स पड़ी हुई हों, तो फिर वो ज़कात ले सकता है। लेकिन जिसके पास अगर रिज़र्व में अमाउंट पड़ा हुआ है वो ज़कात नहीं ले सकता। और सेविंग का एक बाकायदा बताया गया है कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, अगर इतनी मालियत या ये रकम या सोना या चांदी पड़ी हुई है तो वो ज़कात नहीं दे सकते हैं। इन्होंने जो बताया उनके पास रकम इतनी नहीं है, सही। तो अब वो उनकी आंटी के बेटे हैं, फिर भी वो ज़कात दे सकती है। दे सकते। ठीक है। दूसरा जवाब। दूसरा सवाल इन्होंने ये किया था कि वालिद साहब के पास मेंटेनेंस की रकम हुआ करती थी ना, इन्होंने बताया नहीं कि अब वालिद साहब कहाँ हैं, क्या है। ज़ाहिर है वो ओहदा तब्दील हो गया होगा, अब कोई और साहब आ गए होंगे उनकी जगह। जो पैसा बकिया उनके पास मौजूद है मेंटेनेंस वो की लौटाना पड़ेगा, खुद से खर्च नहीं करेंगे। वो अपनी मर्जी से अपार्टमेंट पे नहीं लगा सकते या उस बिल्डिंग पे नहीं लगा सकते। अब जो उस सीट पर है, जो मनसब पर है, उसके हवाले वो यूनियन का काम अमानत होता होगी ना, है वो तो कि अमानत भी हो गई और वो पूरे एक समझो कि यूनियन का डिसीजन होता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर कहाँ पैसे लगने चाहिए, ज़रूरत है। तो वो 3-4 लोगों का एक मुशावरत होती है, ओपिनियन होता है। ये अपनी मर्ज़ी से लगा लेंगे, अपने घर की ब्लॉक में लगा लेंगे और अपने फ़ायदे के लिए लगा लेंगे, तो दूसरों की इसमें हक तलफी का इम्कान है। तो वो अमानत है, अमानत है, वो यूनियन को वापस कर दें। ठीक है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। सर, मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जैसा कि फरमान है कि लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करें। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन पूरी दुनिया में ये जो ताक रातें हैं सर, वो एक साथ नहीं आती। जैसा कि हम लोग दुबई में हैं, तो अब जिस दिन पाकिस्तान में ताक रात होती है तो हमारे पास बहुत जुफ्त होती है। ठीक है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और जो फरिश्ता है वो तो उस रात को नाजिल होते हैं, तो फिर वो इलाके के हिसाब से ऐसे रहमतें नाजिल होंगी या वो पूरी दुनिया के लिए एक साथ ही होंगी? ठीक है। कितना एक सवाल ये। कितना मासूमाना सवाल है आपका। जी जी। और दूसरा सवाल सर ये है कि जैसा कि हदीस मुबारक के जिसने अपनी 2 बेटियों की तरबियत अच्छे तरीके से करके और उनकी रुखसती की, तो क़यामत के दिन वो आपके साथ इस तरह होगी जैसे 2 उंगलियां आपस। तो अगर कोई अपनी बेटियों की जगह अगर उसकी बहनें हैं, जैसे मेरी 7 बहनें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली हुई है सारी, तो अगर मैं उनके फ्राइज और जिनमें से मैंने 4 की शादी कर दी है, तो अगर वो उसी तरह मैं फ्राइज मैं सारे पूरे करके
تو میرے لیے کیا اسی طرح کا اجر ہوگا اجر و یا ثواب اس میں ہوگا فرق انشاءاللہ، ضرور ہمیں مفتی صاحب سے معلوم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جناب شامل ہونے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیے؟ جی بھائی نے جو لیلۃ القدر کے حوالے سے سوال کیا ہے نا، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ہم تو دبئی میں اور پاکستان میں تو اچھا یہ تھوڑا سا غور کرے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کئی موقع پر ہو سکتی ہیں. مثلا جمعۃ المبارک ہے، یہاں جمعہ ہے، مثال کے طور پہ تاریخوں میں، چاند کی تاریخوں میں، فرق ہوتا ہے. حج کے دنوں میں مثال کے طور پہ، یہاں ہم یوم عرفہ منا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ عید ہوتی ہے. عید ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم یہاں پہ چونکہ ایک دن کا فرق آتا ہے تو عرفہ کا دن منا رہے ہوتے ہیں. اس دن جس کو روزہ رکھنا ہوتا ہے، غیر حاجی غیر مکی، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں. ہاں بالکل. وہ عید نہیں منا رہے ہوتے بلکہ اپنے حساب سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ کی فضیلت دیتا ہے یہاں والوں کو، وہاں والوں کو عید کی فضیلت دے رہا ہوتا ہے. بالکل تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے اختیار میں یہ ہے صحیح بات. کہ ادھر دبئی میں دبئی والوں کو تاکرات دے دے اور یہاں پہ اگلے دن جو ہے وہ پاکستان والوں کو دے ان دے. اللہ علی کل شیء ان قدیر. اللہ علی کل شیء قدیر. تو پوری امید رکھیں انشاءاللہ، پوری امید رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں بہت ہے. اچھی، بہت اچھی. وہ اللہ ہے اور اللہ کا نظام قدرت وہ اللہ ہی چلا رہا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور تمام قدرت اور اختیارات کے ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب جی فرمائیے گا. جی میں نے پوچھنا تھا کہ رات 12 بجے زوال کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ بہت شکریہ. کوئی اور کالر ہیں تو انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ مزید. ٹھیک ہے مفتی صاحب فرمائیے گا. یہ بھائی نے پوچھا کہ وہ جو فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں بیٹیوں کے حوالے سے، جی جی جی. تو کیا وہ فضیلت بہنوں کی شادی پر بھی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ سے امید کریں ضرور ملے گی. اچھا اچھا. مطلب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ بہنوں کی شادی کرنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں، بعین ہی وہ ثواب ملے گا کہ نہیں. مجھے امید ہے کہ وہ جو آپ کی بہنیں ہیں وہ آپ کے والد صاحب کی تو بیٹیاں ہی ہیں نا. تو جو کام والد صاحب کو کرنا تھا ان کی طرف سے آپ کر رہے ہیں، تو جو اجر والد صاحب کو ملنا تھا ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. اچھا ایک ضمن ایک چیز پوچھ لیتا ہوں سب، اگر کوئی یعنی صاحب اولاد نہیں ہے، وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے کسی بیٹی کو، ظاہر ہے گھر میں، اور اس کی تربیت کرتا ہے، پھر اسی طرح اس کو رخصت کرتا ہے، تو کیا اس کے حصے میں بھی یہی اجر و ثواب ہے؟ بالکل انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے آپ پوری امید رکھیں، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید رکھیں. ہمارے یہاں پہ بعض اداروں کے اندر بالخصوص میں نام نہیں لیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈیڈکشن ہو جاتی ہے، کٹنگ ہو جاتی ہے، مارکنگ ہو جاتی ہے. اللہ کا یہ اللہ کے حساب نہیں، سبحان اللہ. وہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبد المجید عرض کر رہا ہوں جناب کراچی سے. ماشاء اللہ عبد المجید صاحب فرمائیے. میرا سوال یہ تھا کہ ہم روزے میں شوگر چیک کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی روزے میں فرق تو نہیں پڑے گا؟ روزے کے اندر شوگر چیک کر سکتے ہیں پن سے جس طرح کرتے ہیں. دوسرا اگر ہم وضو میں ہوں تو وضو پہ بھی کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میں نے ایک رقم انویسٹمنٹ کی تھی، مطلب اپنا کسی کاروبار میں، تو اس میں 4-5 پارٹنر تھے، مطلب تو اس میں یہ ہوا کہ وہ سارے پارٹنر انتقال کر گئے. جس پارٹنر نے میری رقم وصول کی تھی میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، اس نے مجھے کافی سالوں تک پیسے نہیں دیے، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا، مطلب سب کا انتقال. اب مجھے کیا حکم ہے کہ میں اس کے کیا کروں؟ مجھے پیسے نہیں، اس کی نیت نہیں تھی دراصل. تو اب مجھے اس معاملے میں اسلامی روپ سے آپ بتا دیں گے میں کیا کروں گا؟ اور رقم بھی کافی بڑی تھی، مطلب تو میں اس کے لیے آپ کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے عبد المجید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب. بہن نے پتہ نہیں رات 12 بجے کا کہا ہے. زوال کا ٹائم دن کو ہوتا ہے، دن کو ہوتا ہے، اور دن میں تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے آس پاس ہوتا ہے، 2-3 منٹ پر یہاں. اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے. کبھی سردیوں میں آپ دیکھیں گے تو 11:40 پہ ہو جاتا ہے، 42 پہ ہو جاتا ہے. ڈیلی 1-1 منٹ کا فرق آتا ہے. تو زوال کا وقت جو ہے وہ یہ جو نصف النہار ہوتا ہے نا، اس کو ہم زوال بھی کہتے ہیں. جو نصف النہار ہوتا ہے، سورج عین سر پہ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ نصف النہار اس کو کہتے ہیں. یہاں سے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تقریباً 28 منٹ 30 منٹ تک وہ وقت زوال کا کہلاتا ہے. پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ سوال کیا ہم سے غالباً غسل اور وضو سے روزے پہ فرق کے بارے میں پوچھا تھا. نہیں، انہوں نے کہا تھا شوگر چیک اگر کریں، پن مار کے، جیسے بلڈ لیا جاتا ہے پھر اس کو ایک سٹرپ ہوتی ہے اس پہ لگا کر پھر وہ اس میں ریڈنگ آ جاتی ہے اس کی. تو
तो तो रोज़ा तो नहीं टूटेगा रोज़ा नहीं टूटेगा और गुस्ल भी फ़र्ज़ नहीं होगा, लेकिन वज़ू टूट जाएगा, वज़ू टूट जाएगा क्योंकि वो जब ब्लड के निकलने की वजह से। जैसे ही टच करते हैं ना तो ब्लड निकलता है, स्पॉट आते हैं, जी स्पॉट आता है, और वो बहने के खाली चमकता नहीं है बल्कि स्पोर्ट्स बाकायदा आ जाते जी हैं, स्पॉट आ वो बहने की सलाहियत भी रखता है, तो थोड़ी देर में बहना शुरू कर देता है, तो वज़ू टूट तो जाएगा वज़ू इससे? टूट रोज़े जाएगा। पर कोई रोज़े पर गुस्ल पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा भी सवाल था इनका कि इन्वेस्टमेंट थी 4-5 अल्लाह दोस्तों की, तबारक व तआला इनको बड़ा सब्र और अजर अता फरमाए इसका। जो इन्होंने सिचुएशन बताई है, एक तरह से पैसे तो डूब गए इनके, एक तरह सही। से पैसे तो। नुकसान तो हो गया। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा ना कि इनकी नीयत नहीं थी, हाँ मतलब यकीनन उनसे जो डीलिंग हुई होगी और तकाजा किया होगा तो टाल मटोल से ही टाल काम मटोल लिया किया होगा, सही है। और उनके पास होंगे तब भी नहीं दिया होगा। तो मैं ऐसे लोगों की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको तो इसका ज़रूर अजर दे देगा, सही लेकिन जो अपने ऊपर कर्ज छोड़ के गया है, छोड़ कर गया है सही। इनको पता है कि वहाँ क्या देना पड़ेगा। हाय हाय अल्लाह मतलब एक पैसे के लिए 700 मकबूल नमाजें। अल्लाह अल्लाह के नबी ने एक शख्स के बारे में सुना कि ये मकरूज़ मरा है, तो आपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, अल्लाह कि इसने कर्ज अदा नहीं किया है। तो मतलब कर्ज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सही बात। कर्ज एक मर्ज है एक तरीके से। मर्ज नहीं है, इंसान ज़रूरत के वक्त लेता है, लेकिन अब इसको जो है ना लोगों ने मतलब कर्ज को समझ लिया है कि बस कर्ज लिया जाए दिया ना जाए, दिया ना जाए। देने की नीयत बहुत कम की होती है। और यकीन करो जिसकी नीयत नहीं होती ना, वो अरबोपति हो जाए नहीं दे सकेगा। और एक फ़कीर आदमी भी अगर नीयत कर ले ना, वो दे देता है। उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज हो, अल्लाह पहाड़ के बराबर हदीस में आता है, वो कर्ज उसका अल्लाह उतरवाता है, क्या बात। मदद करता है। एक कॉलर है मुफ्ती साहब हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बताइएगा सवाल। सर मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ, तो ये मुझे एक मसला आपका मैंने सुना था कि आदमी ने पर्सन ने वो किया था कि मैंने एक प्लाट लिया बैंक के थ्रू से, तो मुफ्ती साहब ने बोला कि वो ठीक है, लेकिन हम यहाँ यूएसए में लेते हैं मकान, तो हाउस जो है ना बैंक में हमें जो है ना तो बैंक वाले हमें देते हैं के हिसाब से, तो हर महीने हम देते मकान का। तो क्या वैसे तो मैंने यहाँ मौलवी साहब मुफ्ती से पूछा, तो उन्होंने कहा एक आप ले सकते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी रहने के लिए, तो बैंक के थ्रू मकान लिया था। अच्छा, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप बताएं कि आप मॉर्गेज की बात कर रहे हैं अपने लिए? जी सर, मॉर्गेज हम हर महीने देते हैं, यहाँ पर मकान हमने बैंक के थ्रू पे लिया है। तो आपने मसला किया था कि वो प्लाट एक आदमी ने लिया बैंक के थ्रू, तो आपने कहा ठीक नहीं दिया, तो मैं सोचा भाई हमें तो मौलवी साहबान मुफ्ती ने कहा कि ये दे सकते हैं आप, तो हम ये क्या हमारे हिसाब है इसके बारे में थोड़ा मालूमात। ठीक है, ठीक क्या है। कहते हैं मुफ्ती साहब सवाल से? अच्छा, मैं जो पिछले सवाल पे गुफ्तगू कर रहा था, पहले उसको तो भाई ने कहा कि मैं अब क्या करूं, मेरा कर्ज जो है वो तो रह गया। सही। आपको राइट है कि आप उनके जिनके ऊपर कर्ज था वारिसीन से तकाजा करें, सही है। और अगर आपके पास कोई लीगल एविडेंस है तो आप शो करें, उसको शो करके जो है वो आप उसको बाकायदा अदालत में भी पेश कर सकते हैं, आपके पास राइट है, शरीयत आपको इसकी इजाज़त देती है। और दूसरा, शरीयत आपसे ये कहती है फमन उफिया लहू मिन अखी, कि जो अपने भाई को माफ़ कर दे तो उसके लिए अजर है। क्या बात। तो ये दो आपको राइट है, ये दोनों राइट। तो यहाँ छोड़ेंगे वहाँ मिलेगा तो इंशाल्लाह बहुत मिलेगा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihसान, अदल करो और एहसान करो, तो फिर तो क्या बात है। एक और कॉलर। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो अमेरिका से कॉलर थे इनके सवाल। अच्छा, इन्होंने मॉर्गेज के हवाले से पूछा है। यहाँ पे जो हमसे लोकल कॉलर्स पूछते हैं ना, तो कन्वेंशनल बैंकिंग के हवाले से पूछते हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि मुस्लिम कंट्री के अंदर और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर हुक्म चेंज है। हमारे कसीर फुक़हा ने गैर मुस्लिमों से इस काम को हलाल करार दिया है। अच्छा। दूसरा, मॉर्गेज की सूरत में वो रहन होता है, रहन होता है, बिल्कुल। तो इसलिए वहाँ पे जो मॉर्गेज की सूरत में जो मकान लिया जाता है उसके ऊपर जवाज़ का उलमा इकराम ने फतवा दिया हुआ है, बाकायदा मतलब तहरीरी भी मौजूद है, और कई बार हमारे यहाँ पे यानी कि ज़र ज़मानत के तौर पर वो चीज़ रखवाई जाती है। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम। सवाल बताइएगा। सवाल यह है कि नमाज में दुरूद के बाद जो पढ़ते हैं दुआ ए रब्बना आता है ना, एक पढ़ते हैं, और अगर वहाँ 2-3 तो पढ़ी जाए, वालिदैन के लिए भी पढ़ी जाए, तो दुआ पढ़ता हूँ मैं वालिदैन के लिए, तो फिर सलाम फेरता हूँ, तो ये जायज़ है। और दूसरा सवाल ये है
کہ قضائے عمری کی نیت جو ہے وہ کیا کہ میرے بہت ساری قضائیں ہیں، تو کوئی مطلب یہ ہے کہ سلسلہ ایسا میں شروع کر رہا ہوں نماز پڑھنے قضائے عمری کا، ماشاءاللہ، تو نیت کیا ہے اس کی؟ اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ کا. نیت بھی بتا دیں گے انشاءاللہ قضاء عمری کے حوالے سے مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ارادے میں استقامت عطا فرمائے. جہاں تک بھائی نے سوال کیا کہ نماز میں درود کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اس دعا کے علاوہ بھی مزید دعائیں پڑھ لیتے ہیں. بھائی نے یہ کہا اگر وہ دعائیں قرآن یا حدیث کی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ دعائیں قرآن اور حدیث کی نہیں ہیں، عربک ہیں بے شک لیکن قرآن و حدیث کی نہیں ہیں، تو پھر وہ نماز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو بہتر یہ کہ مسنون طریقہ اگر آپ بتا دیں تو زیادہ رہنمائی ہو جائے گی سب کی اس وقت. مسنون طریقہ سرکار علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا وہ نہیں، سرکار علیہ السلام کا یہی دعا تھی اپنا، کیا کہتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نبی کریم علیہ السلام جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ فرائض کے اندر اور اہم مخصوص عبادات کے اندر اس کو کنٹرول رکھتے تھے. کیا بات ہے. پھر نفلی چیزوں کے اندر آپ جتنا ذکر کرتے رہیں اللہ کا، کثرت سے کرتے رہیں، وہ جب چاہیں کوئی کام ہو تو اٹھ جائیں، کوئی مجبوری ہو تو چلے جائیں، لیکن جو فرائض ہوتے ہیں ان کو آپ نے بڑا کیلکولیٹڈ رکھا تاکہ ہر شخص کے لیے سہولت ہو سکے، بیمار کے لیے، کسی کام کاج میں مصروف رہنے والے کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جو نماز کا جو طریقہ بتایا ہے وہ مسنون طریقہ، وہ طریقہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز کا، وہ کافی ہے. کافی ہے، بالکل. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. عمران بات کرو لوگوں سے. جی عمران بھائی. میں نے یہ پوچھا تھا جب رمضان کا مہینہ الوداع ہو رہا ہے ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ آتا کیا کہتا ہے، جاتا کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے اور آج کے سے متعلق جمعۃ الوداع بھی ہے. کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ اچھا، بھائی نے کہا قضاء عمری کی میں نیت کیسے کروں. جی ہم اکثر قضاء عمری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جس میں قضاء عمری کی کیلکولیشن بتاتے ہیں کیسے کاؤنٹ کرنی ہے. بالکل بالکل بتاتے ہیں. بھائی نے یقیناً سن لیا ہوگا، اس لیے انہوں نے نیت کا فقط پوچھا ہے. دیکھیں جب بھی آپ نیت کریں گے نا تو جو نماز ہے اس کا ذکر کریں گے. نماز ظہر کی نیت کرتا ہوں میں، یا چاہے دل میں کہہ لیں. اور کون سی والی ظہر اتنی ساری تھی تو آپ ہر بار ایک ہی بات کہیں گے. سب سے پہلی ہر بار آپ نیت میں یہ کہیں گے سب سے پہلی ظہر، سب سے پہلی فجر. جب وہ سب سے پہلی آپ فجر پڑھ لیں گے تو بعد والی پہلی بن جائے گی. اچھا اچھا اچھا. پھر اس کے بعد جب آپ کہیں گے سب سے پہلی تو وہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی. واہ. تو جو سب سے پہلے مجھ پر قضا ہے تو جو پڑھتے جائیں گے بعد والی پہلی بنتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے چونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہوں اس نماز کا تعین ضروری ہے. تو عام طور پہ یہ مسئلہ نیت میں درپیش نہیں آتا کیونکہ آپ کی عام طور پہ ظہر ایک ہی ہوتی ہے فرض. یہاں پر قضاء عمری میں اتنی ساری ہے تو اس میں سے کون سی تو یہ تعین کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بار آپ یہی جملہ ادا کریں گے. میں سب سے پہلی نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، میں سب سے پہلی نماز عصر پڑھ رہا ہوں، میں سب سے پہلی نماز فجر پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلی نماز مغرب پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلی نماز عشاء پڑھ رہا ہوں. پھر دوبارہ پڑھیں تب بھی یہی نیت کریں، جب دوبارہ کریں تب بھی یہی نیت کریں. ٹھیک. بہت اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے اس حوالے سے نیت کے اعتبار سے جو قضاء عمری کی نمازیں ہیں. اچھا ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. زکوٰۃ کے حوالے سے میرا سوال ہے مفتی صاحب سے. زکوٰۃ کا اماؤنٹ سعودی عربیہ سے میرے پاس رمضان شریف کے بعد پہنچ رہا ہے، یعنی کہ 26 یا 27 کو پہنچے گا. اب میں اس اماؤنٹ کا کیا کروں؟ یہ میرے بیٹے کے طرف سے زکوٰۃ ہے. اور دوسری چیز مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جن کو مجھے زکوٰۃ دینا ہے ان کو اکٹھے پیسے دو تو وہ سب خرچ کر دیتے ہیں. وہ بیمار ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً ہمیں دینا پڑتا ہے. تو میں یہ زکوٰۃ اٹھا کے رکھ دوں کہیں اور ان کو ٹائم ٹو ٹائم دیتی رہوں، ایسا ممکن ہے؟ بالکل ضرور پوچھتے ہیں، آپ کا سوال جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت شکریہ. ان کا جواب پہلے اور الوداع کا پیغام جو ہے وہ میں بعد میں کر لیتا ہوں. زکوٰۃ جو ہے وہ اگر رمضان کے بعد بھی پہنچ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے بعد دے سکتی ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اگر ایک ساتھ رقم دے دوں گی تو وہ غیر ضروری چیزیں زیادہ خریدیں گے اور ضرورت کا خیال نہیں رکھیں گے، فضول خرچ کر لیں گے، تو میں منتھلی طور پہ جو ہے وہ ضرورت مندوں کو دینا چاہتی ہوں، ایسا بھی کر سکتی ہیں. مگر یاد رکھیں کہ اس اماؤنٹ کو جو زکوٰۃ کے لیے ڈیو ہو چکی ہے آپ کے اوپر 10,000 20,000 30,000 آپ لکھ لیں
کہ اتنی زکوٰۃ کی میرے پاس اماؤنٹ موجود ہے جو واجبات ہیں، اس میں سے میں اتنی دے چکی ہوں، پھر جتنی دے دیں کیلکولیشن ہونی چاہیے، لکھا ہوا بھی ہو، ریٹن میں لکھا ہوا، انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو لکھا ہوا ہوگا تو کوئی بھی انسان ہے اس کے جو بھی ڈیوز ہوتے ہیں بعد والے جب لکھے ہوئے ہوں گے تو اس کے وارثین اس کی طرف سے ادا کر بہت سکیں اچھی گے۔ بات، بہت اچھی احتیاط۔ ہالینڈ سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عزیز بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے 2 پلاٹ لیے تھے، اس کو میں نے تعمیر کروایا، ایک جون سا تھا اس پہ خود رہنا تھا، دوسرا سیل کرنے کے لیے تھا۔ اچھا، اب جون سے ہے دونوں جون سے میرے یوز میں ہے، ایک کرائے پہ چلا گیا ہے اور ایک میں خود وہاں پہ رہ رہا ہوں، تو ان میں سے ایک جون سا تھا نا وہ سیل کرنے کی نیت پہ تھا، تو کیا مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ یہ بتائیے گا دونوں کس طرح استعمال میں، ایک میں آپ خود رہ رہے ہیں اور ایک کو آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے؟ ہاں جی، ایک کو رینٹ پہ دیا ہوا میں نے۔ تو اب وہ آپ مستقل رینٹ پہ رکھیں گے یا آپ نے ابھی بھی بیچنے کی نیت کی ہوئی ہے؟ وہ ابھی تو رینٹ پہ وہ چلے گا، مگر حالات ایسے نہیں ہے کہ میں اس کو سیل کر سکوں، مگر ضرورت بھی نہیں ہے مجھے، مگر اس لیے میں نے اس کو نا رینٹ پہ دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور میرا دوسرا سوال ایک اور ہے والدہ صاحبہ کے حساب سے، کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گئی تھی، ان کی بڑی خدمت بھی میں نے کی اور ان کی دوسری شادی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے دوسرا ساتھ میں یہ بات ہو گئی بھی کہ میں نے ان کو ساری زندگی اللہ کا شکر ہے کہ رانی کی طرح بنا کے رکھا، تو جب میں نے ڈیمانڈ کی کچھ اپنی چیزوں کی واپس لینے کے لیے تو انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا دینے کے لیے، تو وہ دوسرے بھائی کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے نا ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ اب وہ کسی نہ طریقے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی اوکے ہم نے چیزیں تو لے لی مگر ویسے ہی کانٹیکٹ رہے، ویسے ہی وہ ہماری خدمت کرے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتا تھا اور کرتا ہوں، ابھی بھی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں جیسے بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، مگر میرے لیے پلیز تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، کیونکہ دل کو سکون نہیں مل رہا کہ انہوں نے بہت برا بھی کیا ہے مگر میں کیسے آگے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے والدہ کے حق میں۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، یہ جو انہوں نے پلاٹ کے بارے میں ذکر کیا تھا نا، میرا خیال ہے اب ٹائم نہیں ہے تو کالز نہ لیں، نہیں کال نہیں لیں گے، اب آپ کے جوابات چکے ایک کال ہے، عامر بھائی بتا رہے ہیں، چلیں ایک فٹافٹ لیں جی ایک اور کالر لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم جناب میرا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں بال اور شیونگ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصعب اب جوابات ہیں۔ جی، روزے کی حالت میں بال بھی کٹوا سکتے ہیں، شیونگ بھی کر سکتے ہیں، مگر دیکھیں داڑھی رکھنا سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ اچھا، ایک سوال ہم سے یہ کیا کہ 2 پلاٹ جو ہے ان کے پاس تھے، پہلے تو نیت تھی بیچنے کی لیکن اب نہیں ہے ان کی نیت، جیسا ان سے میں نے پوچھا، کہا اب مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بیچوں گا نہیں، رینٹ پر دیا ہوا ہے، تو ان کا جو رینٹ آ رہا ہے نا وہ جو سال میں جمع ہو جائے گا اس رینٹ پر زکوٰۃ ہوگی، ان کا جو رینٹ آ رہا ہے اس رینٹ پہ زکوٰۃ ہوگی، اور دوسرے پلاٹ میں یہ چونکہ خود رہ رہے ہیں تو اس کے تو پر وہ جو رینٹ آ رہا ہے اور اگر خرچ ہو رہا ہے وہ مستقل کسی جو بچ جائے اس میں سے، اور وہ اتنا ہو جائے کہ زکوٰۃ اس پر وہ ہو جائے، واجب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ پوچھا انہوں نے کہ ماں کی، یہ بڑا سینسیٹیو سوال ہے، اس کا مفتی صاحب جواب دیجیے گا۔ اچھا، ان کا لبے لباب یہی تھا کہ میرے ساتھ اتنا برا کیا کہ اب وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں مگر میں نہیں کر رہا ہوں، اور اس پر ان کو ملال بھی ہے اس بات کا، جی، لیکن ان کو چاہیے کہ رابطہ کریں، بالکل رابطہ کریں، کیونکہ والدین کا جو درجہ ہے ان کی جو مطلب اہمیت ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، والدین کیا ہوتے ہیں، ان کی کتنی خدمت کرنی چاہیے، کتنا ادب کرنا چاہیے، ساری برکتیں اور ساری نعمتیں ان کی دعاؤں سے ملتی ہیں۔ ماں باپ بھی انسان ہوتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان کی غلطی کو اوائڈ کرنا چاہیے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، ان کی غلطی کو کاؤنٹ کرنا تو دور کی بات ہے، یاد بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے انسان کو بھولنے کی جو خوبی دی ہے نا وہ یہاں استعمال کریں، یہاں استعمال۔ میں جانتا ہوں کہ بعض اوقات حد سے زیادہ ہو جاتی ہے لیکن آپ معاف کریں، اسلام کا یہی حکم ہے، آپ کو بڑا اجر ملے گا۔ اور ایک
احتیاط کے ساتھ رابطہ بھی کرے تاکہ آپ کو دوسری بار نقصان نہ پہنچے، لیکن کم سے کم وہ اگر آپ اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہیں تو آپ بھی ان کو رسپونڈ کریں۔ بہت اچھی بات، بہت یہ جو ہم سے کہا بھائی نے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہے، تو واقعی رمضان بہت کچھ سکھا کے گیا، اور بہت کچھ جو ہے وہ رمضان اور نے اس ہمیں سال دیا۔ تو بہت کچھ سکھا کے گیا، ظاہر ہے جو موجودہ صورتحال ہے۔ تو میں اس پہ تفصیلاً تو نہیں اس مختصر سے وقت میں عرض کر سکتا ہوں، مگر رخصت رمضان کے وقت یہ ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیں رمضان ختم ہو رہا ہے، رب سے تعلق ختم نہیں ہو رہا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی وہ بات، قائم رہنا چاہیے بہت اچھی بات۔ رمضان کے بعد بھی۔ ایک جانور کو بھی نا کچھ دنوں تک اگر آپ کسی چیز کی پریکٹس کرا دیں نا تو وہ اس چیز اس کا عادی ہو جاتا ہے، روٹین بن جاتی ہے۔ ہم تو اشرف المخلوق انسان ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ میں 30 دن تک ایک ایکسرسائز کراتا رہا، بالکل ہمیں حلال سے بھی روکتا رہا، کم سے کم ہم حرام سے تو رکے رمضان کے بعد، 11 مہینوں میں ہمیں اللہ کی عبادت کی پریکٹس کراتا رہا، تو ہمیں اللہ کی عبادت پہ رمضان کے بعد بھی قائم رہنا چاہیے۔ بہت اچھی بات، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی سیزنل نہیں، ہاں صرف رمضان آدھے داخل ہوئے آدھے نہیں ہوئے، کسی موسم میں داخل ہوئے کسی میں نہیں، کسی دن میں آ گئے بڑی رات کو، شب قدر کو، شب برات کو، یا جمعہ کے اعتبار سے یا عیدین کے اعتبار سے، تو ہفتہ وار مسلمان نہ بنے، اسی طریقے سے سالانہ مسلمان نہ بنے، اسی طریقے سے رمضانی نہ بنے، بلکہ پکے مومن بنے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے استقامت پکڑ لی نا اس بات پر کہ وہ میرا رب ہے، پھر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا، بہت عمدہ انداز میں آپ نے جوابات عنایت فرمائے۔ ناظرین، آج جمعۃ الوداع ہے، اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ اور حتمی طور پر آخری جمعہ، تو یہ بات آج کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدایہ درود پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں کہ وہ وبا جس کے سبب پوری دنیا متاثر ہے، اس وبا کی صورتحال کے باوجود اللہ نے آپ کو صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اس کی مبارک ساعتیں عطا فرمائی، اس کی راتیں اور اس کے دن عطا فرمائے جس میں ہم عبادت کر سکیں، جس میں قیام کر سکیں، جس میں قرآن پڑھ سکیں اور دیگر ذکر و اذکار کر سکیں۔ تو آج اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ یہ ماہ مبارک ملا اور یہ آخری جمعہ اس کا جو ہے جمعۃ الوداع ملا ہے ہمیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجیں اور آئندہ کے لیے عزم صمیم کریں۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا رمضان جا رہا ہے لیکن اللہ سے، رحمان سے تعلق ہمارا ویسا ہی رہنا چاہیے جیسے ماہ رمضان میں رہا، بلکہ اور مزید اس سے زیادہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل رحمت سار میں ایک بار پھر آپ سے ملیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔